نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah Ta'ala, with the tawfiq and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, in the holy month of Ramadan, we are gathered here to offer Jummah prayer. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds. Today I want to talk about one of the most beloved wife of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mu'mineen, Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Chapter Al-Ahzab, chapter number 33. Some words of verse 32. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya Nisa an-Nabi, O the wives of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lastunna ka ahadim min al-nisa. You are not like any of the other women in the universe. And no one can be like you because you are the holy wife of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, my Prophet that who is unique in the whole universe. So that's why you are not the other women in this whole universe. I just want to share two ahadith of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam regarding the status of Sayyida Ummul Mu'mineen, Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. And then I want to explain in Urdu one biggest thing in the history regarding Ummul Mu'mineen, Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. It's called Waqia Ifk. So I want to share something about that story. This is the hadith according to Ummul Mu'mineen Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, that anna Jibreel ja'a bi suratiha min khirqati haririn khadra ila nabi sallallahu alayhi wasallam. That Hazrat Jibreel alayhi salam came to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam with her picture, the picture of Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. The picture is wrapped in the green silk cloth. فقال, and Jibreel alayhi salam said, Inna hazihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. O my Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, she is your wife in this world and the hereafter. This is from Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Jibreel came with the picture of Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. And the second hadith is again according to Sayyida Ummul Mu'mineen Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. She said, Lamma ra'aytu min al-nabiyyi tayyiba nafsin. One day I saw the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is in very happy state and happy mood. Faqultu, so I said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, O Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, please pray to Allah subhanahu wa ta'ala for me. Then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي عَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ.
And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "O Allah, forgive all sins of Aisha, the sins of past and the sins of present." And this Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said this by jokingly. She was kidding to her. And then he said, "Ma assarat wa ma a'lanat," and all the sins of external and internal. فَضَحِكَتْ Aisha radiyallahu ta'ala anha. By hearing this, Sayyidah Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha laughed and laughed so much. حَتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا فِي هِجْرِهَا مِنَ الضِّحْكِ. And she was laughing too much. Then her head fell into the lap of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of laughing too much. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ayassuruki du'ai, O Aisha, do you like my prayer? That's why you are laughing too much." Then she said, فَقَالَتْ وَمَا لِي لَا يَسُرُّنِي دُعَاؤُكَ. She said, "O my Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, how is it possible that I do not like your prayer? Yes, I like this prayer." فَقَالَ. Then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin." Okay, Aisha, listen this. By Allah subhanahu wa ta'ala, indeed, I make this special dua for my ummah in my every prayer. This is the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with this ummah. ایسی دعا کہ اللہ رب العزت اس امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے وہ ظاہراً کیے، باطناً کیے، اعلانیہ طور پر کیے، غلطی سے ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر تم اتنا خوش ہو تو یاد رکھو کہ یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. بہت ساری حدیث اور بھی ہیں، مگر میں اس واقعہ پر بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے تاریخی کہ اس کو اگر نہ سمجھا جائے تو ذہن میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. اور ایک دو دوستوں نے اس پر مجھ سے کہا بات کرنے کے لیے، کیونکہ تراویح میں ہم مسلسل جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں، مگر میں نے کہا کہ کیونکہ صدر رمضان مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم مثال ہے، تو اس مناسبت سے میں جمعے میں یہ بات کر دوں. اس واقعہ کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے بھی یہ افک کا لفظ استعمال کیا، افک مبین. یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کا ہے، 5 یا 6 ہجری کے حوالے سے یہ بات آتی ہے. اور یہ مسلمانوں کا 18واں غزوہ تھا. 18 جنگیں ہو چکی تھیں، اور اس جنگ میں اللہ رب العزت کی مدد سے کفار کو بہت زبردست شکست ہوئی. اتنی لمبی جنگ نہ ہوئی، مسلمانوں کو جلد غلبہ مل گیا، اور اللہ رب العزت کی مدد سے 10 کفار مارے گئے، اور جنگ میں جو شریک تھے ان میں سے 40 کو گرفتار کر دیا گیا. جلد ہی یہ جنگ مکمل ہو گئی. تو واپسی پر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان سارے قیدیوں کو بغیر معاوضے کے آزاد کر دو. یعنی آقا علیہ السلام کی محبت اور شفقت تھی. یہ ایک ایسا عمل تھا کہ اس خلق کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ بھی جو آزاد ہوئے اور ان کے ساتھ جتنے منسلک تھے وہ سارے بھی مسلمان ہو گئے. ہم دیکھیں گے نہیں، اللہ رب العزت نے اتنی رحمت فرمائی. واپسی پر ایک جگہ پر بی بی پاک فرماتی ہیں کہ ہم نے رات کو قیام کیا. ایسے قافلہ رکا ہوا تھا، مدینہ کی طرف واپسی تھی، اور یہ تقریباً 250-300 میل دور ہے مدینہ طیبہ سے. یہاں یہ واقعہ پیش آیا. اور آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ جب سفر پر روانہ ہوتے تو وہ قرآن اندازی کرتے، ڈرا کرتے، اور جس زوجہ کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کر آتے. تو اس واقعہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا تھا، آپ ساتھ تھی. تو فرماتی ہیں کہ رات کو ایک جگہ قیام ہوا تو صبح روانگی سے پہلے میں رفع حاجت کے لیے ذرا جنگل کی طرف چلی گئی. تو راستے میں میرا ہار مجھ سے گر گیا جو سفید اور کالے یمنی موتیوں کا بنا ہوا تھا، جو مجھے میری والدہ نے دیا تھا. اس ہار کو تلاش کرتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی. واپس جب تشریف لائیں تو قافلہ جا چکا تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ فزیک جو ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ وہ انتہائی بہت ویک تھیں، بہت زیادہ دبلی پتلی تھیں. تو وہ جو
جس کجاوے کے اندر بیٹھتے ہیں اس کو اونٹ پر باندھ دیتے ہیں خواتین کے لیے، تو وہ جو کجاوا اٹھانے والے صحابہ تھے وہ ذرا اچھے ہیلدی تھے، انہوں نے آواز لگائی اور کجاوا اٹھا کے اونٹ پہ باندھا، تو ان کے بالکل انتہائی کم ویٹ ہونے کی وجہ سے انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ بی بی موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب سیدہ پاک تشریف آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، تو انہیں اندازہ تھا کہ یا تو یہ آگے جا کے پلٹ آئیں گے جب خبر ہوگی کہ میں نہیں ہوں، یا ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب بھی قافلے پر جاتے تھے تو کسی ایک صحابی کی یا دو صحابہ کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ قافلے سے تھوڑا پیچھے پیچھے آتے تھے، فاصلے سے 5 6 7 8 گھنٹے کے فاصلے سے، کہ اگر قافلے کی کوئی چیز گر گئی ہے یا رستے میں کچھ رہ جاتا ہے تو وہ اس کو کلیکٹ کرتے ہوئے آتے تھے۔ یہ ایک حکمت عملی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ انہوں نے کہا جو صحابی پیچھے ہوں گے ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوگی تو واپس آ جائیں گے۔ تو وہ وہیں پر چادر لے کر زمین پر لیٹ گئیں۔ تو جن کی ڈیوٹی تھی حضرت صفوان بن معطل سلمی، وہ پیچھے تشریف لائے، تو انہوں نے جب قریب آ کے دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے تو وہ اس فزیک سے اور پردے کے حکام سے پہلے انہوں نے بی بی پاک کو چونکہ دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان گئے کہ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ وہ قریب آئے تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت کریمہ پڑھی۔ بی بی پاک اٹھ کر بیٹھ گئیں، تو انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو سیدہ پاک اونٹ پر سوار ہو گئیں اور وہ ساتھ لے کر چل پڑے۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ پورے راستے میں نہ انہوں نے مجھ سے کوئی کلام کیا اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، چلتے جا رہے تھے، اور فرماتی ہیں کہ سارے راستے میں یہی پڑھ رہی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اچانک دوپہر تک ہم قافلے میں جا کے شامل ہو گئے، تو جیسے ہی قافلے میں شامل ہوئے تو قافلہ جہاں رکتا تھا تو خیمے لگا لیتے تھے مختصر قیام کے لیے، تو سب سے پہلے جہاں سے داخل ہوئے تو وہاں پر جو خیمہ تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے دوستوں کا تھا۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ ہے اور وہ اس صحابی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تو اس نے پروپیگنڈا وہیں سے شروع کر دیا، ایسے نازیبہ کلمات جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب وہ منافقین تھے اور انہوں نے بہت زیادہ اس بات کو پھیلا دیا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ پہنچنے تک اس بات کو بہت بری طرح وہ پھیلا چکے تھے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے بی بی پاک یعنی اپنے حجرے میں تشریف لے گئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو ان منافقین نے پھر پورے مدینہ پاک میں یہ پروپیگنڈا کیا، اور بات آپ جانتے ہیں کہ پھر اس طرح کی بات بہت جلدی پھیل جاتی ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں آرام کر رہی تھی اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، بس صرف میں نے ایک چیز محسوس کی کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی تو بہت پریشان نظر آتے تھے۔ تو ایک دن وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری پھوپھی تشریف لائیں ام مستح، تو وہ میرے ساتھ بات کر رہی تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے مستح، اللہ اس کو ہلاک کرے، اپنے بیٹے کے لیے کہا۔ تو وہ کہنے لگی کہ پھوپھی جان آپ اپنے بیٹے کے لیے اور ایسے بیٹے کے لیے جو بدر میں تھا اور بدر کے غازیوں میں ہے، اس کے لیے یہ بات کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے نادان لڑکی، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے؟ اس وقت انہوں نے یہ سارا واقعہ جو مدینہ طیبہ میں ایک بات پھیلی ہوئی تھی وہ بی بی پاک کو بتا دی۔ تو تب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ہوئی کہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ اب آپ کی طبیعت پہلے ہی کچھ ناساز تھی، اس بات سے اور زیادہ طبیعت خراب ہوئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ تمہاری طبیعت درست نہیں ہے، کیا ہوا؟ تو عرض کرتی ہیں حضور مجھے طبیعت زیادہ میری خراب ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اپنی ماما گھر جانا چاہتی ہوں، والدہ کے پاس۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھجوا دیا۔ وہاں پہنچ کر پھر ان کو سارے حالات کی خبر ہوئی کہ بات کیا چل رہی ہے۔ اب اس دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کوئی کسی قسم کی بات اپنی زبان پاک سے نہیں فرمائی، خاموش رہے۔ اس کی ایک وجہ تھی، حکمت عملی تھی، کیونکہ وہ بولتے تو لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ اپنی بیوی کے لیے بول رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یعنی بڑے آرام سے ایک شوہر کی طرح اس میٹر کو ڈیل کیا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اپنے پاس بٹھایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟
اب یہ واقعہ تو میں نے آپ کو سنانا ہی تھا، مگر یہ جملے سنانے تھے جس لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو پیش کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ جو جملہ انہوں نے کہا وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کہنے لگے جو اللہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کسی نامناسب عورت کو آپ کے رشتے میں کیسے آنے دے گا؟ یہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عثمان غنی بول پڑے، اور حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی گواہی دیتا ہوں بی بی پاک کی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جس اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بننے دیا کہ سایہ زمین پر نہ پڑے، اگر وہ عزت کی اتنی حفاظت کرتا ہے تو وہ کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی ایسی عورت آپ کے نکاح میں آئے کہ جو آپ کی عزت کا حیا نہ کرے، خیال نہ کرے۔ یہ سیدنا عثمان غنی نے کہا رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے بعد حضور بولا، علی بولے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور کیوں اداس ہیں؟ ہم سب ام المومنین کی صداقت کی، پاک دامنی کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ شروع اسلام میں جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی، تو وہ کہنے لگے ایک دن آپ نے نماز سے پہلے جوتا اتارا اپنا نالے پاک، ہم نے بھی آپ کو دیکھ کر جوتے اتار دیے۔ تو نماز کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے جوتا اس لیے اتارا تھا کہ جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ کے جوتے کے ساتھ کوئی نامناسب چیز لگی ہے نالے پاک کے ساتھ، تو میں نے اس لیے اتار دیا۔ مولا علی کہنے لگے کہ جو رب آپ کے نالین کے ساتھ نامناسب چیز نہیں لگنے دیتا، تو وہ آپ کے رشتے میں کسی نامناسب کو کیسے آنے دے گا؟ یہ مولا علی نے کہا علیہ السلام نے۔ اب یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال حضرت ابو ایوب نے اپنی زوجہ سے پوچھا ہے، گھر میں میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ ایوب نے کیا کہا ہے؟ تو حضرت کہنے لگے کہ حضرت ایوب کی زوجہ نے یہ کہا کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر میں عائشہ صدیقہ کی جگہ ہوتی تو کیا میں رسول اللہ کے ساتھ خیانت کرتی؟ اور میں تم سے پوچھتی ہوں اے ایوب، اگر تم صفوان کی جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ تو حضرت ابو ایوب نے ایک نعرہ لگایا اور کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک دامن ہیں۔ مگر منافقین یہ سارے پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ اب یہ بات بڑی خاص ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام اچانک سیدنا صدیق اکبر کے گھر آ گئے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آقا علیہ السلام اچانک آ گئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام جب آئے تو پوچھا عائشہ، میں سب کی سن چکا ہوں، تم بتاؤ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے کہا آپ بولیے، وہ کہنے لگے میں بول نہیں سکتا۔ والدہ سے کہا، وہ بھی کہنے لگے میں بھی کوئی کلام نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک صاف ہوں، اپنی پاک دامنی کی بات کروں، اور اللہ جانتا ہے، تو کوئی بھی یہ بات نہیں مانے گا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹ ہے، تو یہ بات ہر کوئی مان لے گا، تو میں کچھ نہیں کہتی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بات میں کہہ رہی تھی تو اچانک آقا علیہ السلام پر وحی کے اثرات نمودار ہو گئے۔ کیفیت جسم کی ایسی ہوئی کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی وحی مکمل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گواہی اللہ نے خود اپنی بارگاہ سے نازل کر دی۔ اور اللہ رب العزت نے 18 آیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عظمت، طہارت اور پاک دامنی پر نازل فرمائی۔ 18 آیات سورہ نور کی۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت اور شان کا معاملہ کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گواہی کی ضرورت تھی تو اللہ رب العزت نے بچے سے گواہی دلوائی، ایک بچے سے گواہی دلوائی۔ اور جب بی بی مریم کو گواہی کی ضرورت تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ سے گواہی دلوائی۔ ایک واقعہ ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گواہی کی ضرورت تھی تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا، وہ ان کے کپڑے لے کے بھاگا تو وہ گواہی بن گئی۔ مگر یہ معاملہ چونکہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک کا تھا
تو ذرا آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا مالک ہوتے ہوئے خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گواہی میں 18 آیات نازل فرمائیں. اور جب یہ بات سنی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پھر بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ فیصلہ فرمائے گا، مگر میں سوچ رہی تھی کہ یا کوئی خواب ہوگا یا کوئی الہام ہوگا، مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ میرے بارے میں اللہ خود کلام فرمائے گا، اللہ خود میرے لیے کلام نازل فرمائے گا. تو اس پر پھر اللہ رب العزت کے حکم پر وہ لوگ جنہوں نے زبان درازیاں کی تھیں اور جنہوں نے گستاخیاں کی تھیں ان کو ان کے فعل کے مطابق سزا دی گئی اور ان پر کوڑے لگائے گئے، قذف کی سزا، اور وہ ساری ہوئی. اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ سارا 18 آیات مضمون ہے سورہ النور کا. تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے آقا علیہ السلام کی یعنی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی اس طرح سے خود اپنی زبان مبارک سے نازل فرمائی. اور یہ آقا علیہ السلام کی نسبت کا کمال تھا کہ اللہ رب العزت نے سیدہ پاک کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں یعنی طہارت اور پاکیزگی کا ضمانت اور ان کی گواہی اللہ نے اپنی زبان مبارک سے دی. اب میں صرف ایک چند شعر ہیں، بڑا خوبصورت ایک کلام ہے، اس پر یعنی بات مکمل کرتا ہوں. بڑی خوبصورت بات شاعر نے کہی ہے کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، کون ہو سکتا ہے ایسا. اور تیری پاکیزگی اور تقدیس کا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا خود گواہ خالق دو جہاں عائشہ، یعنی اللہ گواہی دے رہا ہے. اور پھر فرمایا سورہ نور میں ہے جس کا حسین تذکرہ، تو اسی نور کی ہے کہکشاں عائشہ. اور کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. اور رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں کہ ہم سب مومنوں کی ہے ماں عائشہ. اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ السلام رات اہل بیت اطہار کے مقام کی معرفت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.